चार जिंदा नबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो माबूद बरहक है। हम उसी से मदद तलब करते हैं, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तज़किरा करेंगे चार जिंदा अंबिया का कि वो कौन से चार नबी हैं जिनको मौत नहीं आई। आया वो जमीन पर मौजूद हैं या जिंदा आसमान पर उठा लिए गए, और उन्हें किन कौमों की तरफ मबूस किया गया था। और दोस्तों, अंबिया की जिंदगी का अहवाल भी आपको बताया जाएगा। लिहाजा आपसे दरखास्त है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि भरपूर मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। और दोस्तों, आपसे दरखास्त है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, करोड़ों साल कब्ल अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए इस दुनिया में इंसानी जिंदगी की बुनियाद रखी। इस तरह अल्लाह ताला ने इस जमीन पर बेशुमार कौमों को आबाद फरमाया और फिर उन कौमों की तरफ अपने बेशुमार अंबिया कराम मबूस फरमाए। हर एक कौम की तरफ उनकी हिदायत के लिए अंबिया कराम तशरीफ लाते रहे, यहां तक कि जमीन पर कमो बेश 1,24,000 अंबिया कराम मबूस हुए। फिर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाज़ा बंद फरमा दिया। अब क़यामत तक कोई भी नबी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाएगा। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन कहलाए जाते हैं। इस तरह बेशुमार अंबिया कराम मुख्तलिफ औकात और मुख्तलिफ अदवार में अपने अपनी कौमों की तरफ तशरीफ लाए और दुनिया से वापस चले गए। लेकिन चार अंबिया कराम ऐसे हैं जो आज भी जिंदा हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं और उन्हें राहे हिदायत की तरफ बुलाते हैं। ये चार अंबिया कराम कौन कौन से हैं और उन्हें अल्लाह ताला ने किस वजह से जिंदा रखा है और उनके जिंदा रहने की कौन कौन सी वजूहात हैं। प्यारे दोस्तों, अहादीस मुबारका और मुख्तलिफ रिवायात की रोशनी में चार ऐसे अंबिया का जिक्र मिलता है जिन्हें आज भी अल्लाह ताला ने जिंदा रखा हुआ है, और ये कब तक जिंदा रहेंगे। पहले नबी जिनके जिंदा रहने का जिक्र कुरान में भी मिलता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। सैयदना हजरत ईसा इब्ने मरियम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो जलीलुल क़द्र नबी थे जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से तकरीबन 650 साल कब्ल बनी इसराइल की तरफ मबूस किए गए। जब बनी इसराइल ने उन्हें सलीब पर लटकाने और कत्ल करने का दरपर्दा मंसूबा बनाया, तो अल्लाह इज़्ज़ वजल ने उनके मंसूबे और साजिशों को इस तरह नाकाम बना दिया कि अपनी कुदरत कामिला से उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया। अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तमाम दुश्मन और आपके मंसूबा कत्ल में शामिल एक यहूदी की सूरत को बदलकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत जैसा कर दिया। आपके दुश्मन यहूदियों ने आप अलैहिस्सलाम के शुबे में उसे पकड़ा और सूली पर लटका दिया। इस तरह न सिर्फ ये कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मसलूब होने से बच गए, बल्कि बतौर मौजज़ा जिंदा आसमान पर उठा लिए गए। अहादीस में मौजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोइयों के मुताबिक क़ुर्ब क़यामत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस तरह जमीन पर तशरीफ लाएंगे कि आप अपने दोनों हाथ फरिश्तों के बाजुओं पर रखे होंगे। नमाज फजर के वक्त दमिश्क के मशरिक की जानिब नमूदार होंगे। दज्जाल का कत्ल
آپ کے ہاتھوں ہوگا، آپ کی شادی اور اولاد ہوگی۔ بالآخر کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت آپ کا طبی وصال ہوگا، اور تاجدار کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں گنبد خضرا کے نیچے آپ کو دفن کیا جائے گا۔ امت مسلمہ کا اجمعی اور متفق علیہ عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبی وفات نہیں ہوئی، اور وہ آسمان سے زندہ زمین پر اتریں گے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کیا تو اس نے کہا، اللہ کی طرف کون لوگ میرے مددگار ہیں؟ تو اس کے مخلص ساتھیوں نے عرض کیا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور آپ گواہ ہیں اے ہمارے رب، ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی، اور ہم نے اس رسول کی اتباع کی، تو ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ پھر یہودی کافروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے خفیہ سازش کی، اور اللہ تعالیٰ نے حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے مخفی تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر مخفی تدبیر فرمانے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی بیان فرماتے ہیں کہ پس یہودیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مکر یہ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو دھوکے سے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مکر کی جو تدبیر فرمائی اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور یہ اس طرح ہوا کہ یہود کے ایک بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا، جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک لمحہ بھی جدا نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرمان اور ہم نے پاکیزہ روحوں کے ذریعے اس کی مدد فرمائی۔ پس جب یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں ایک مکان میں داخل ہونے کا کہا۔ اس مکان میں ایک روشن دان تھا۔ جب وہ اس مکان میں داخل ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس روشن دان سے نکال لیا، اور آپ کی شبیہ ایک اور شخص پر ڈال دی۔ پس یہودیوں نے اسے پکڑا اور اسے حضرت عیسیٰ سمجھ کر صلیب پر لٹکا دیا۔ پس اس پر وہاں موجود لوگوں کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک نے کہا کہ ہمارے درمیان معاذ اللہ خدا تھا، دوسرے نے کہا معاذ اللہ وہ خدا کا بیٹا تھا، تیسرے نے کہا وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے۔ بس پہلے دونوں گروہ تیسرے گروہ پر غالب آ گئے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور المختصر یہودیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے مکر کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور یہود کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مکر سے باز رکھا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی کی جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی۔ وہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ خضر علیہ السلام ظاہری طور پر دنیا میں اس وقت تشریف لائیں گے جب دجال ظاہر ہوگا، اور وہ دنیا میں اپنا فتنہ پھیلا رہا ہوگا اور دنیا کے لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کر رہا ہوگا۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے، اور کہیں گے کہ نیک کام کرو، برے کاموں سے باز آ جاؤ۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام کو بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی، اور آپ نے دنیا کی سلطنت کو لینے سے انکار کر دیا۔
آپ نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ میں اس دنیا کی سلطنت نہیں لینا چاہتا، تو اس طرح آپ اپنے والد سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے، اور جہاں انہیں کوئی بھی نہ ڈھونڈ سکا، اور وہاں آپ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے، اور اسی دوران آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے کے قریب سے ہوا، اور اس چشمے سے پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے پر کامیاب ہو گئے۔ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری انتقال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے پاس آ کر رک گیا، اور اس شخص نے کچھ پڑھا اور پھر واپس چل دیا۔ تو اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا؟ اس مجمع میں سے کوئی بھی اسے نہ جانتا تھا۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور آپ بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہیں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے ساتھ ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کی عمر کو دراز کر دیا گیا تاکہ وہ دجال کی تکذیب کریں۔ حضرت خضر کی کنیت ابن عباس اور والد کا نام ملکان ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بائلہ تھا۔ بائلہ سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے۔ خضر ان کا لقب ہے، اور اس لفظ کو 3 طرح پڑھا جاتا ہے: خضر، خضر، خضر۔ خضر کے معنی سبز چیز کے ہیں۔ آپ جہاں بیٹھتے تھے آپ کی برکت سے وہاں ہری ہری گھاس اگ جاتی تھی، اس لیے لوگ انہیں خضر کہنے لگے۔ یہ بہت ہی اعلیٰ خاندان ہے، اور ان کے آباء و اجداد بادشاہ تھے۔ بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان ان کا اور ان کے والد کا نام اور ان کی کنیت یاد رکھے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی زیارت سے مستفید ہوئے ہیں، اس لیے یہ صحابی بھی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی حیات کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فوت ہوتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی تھی کہ میرا جسم تمہارے پاس ایک غار میں محفوظ رہنا چاہیے، جب تم غار سے باہر نکلو تو میری ناش کو ساتھ لے جانا اور وہیں مجھے سپرد خاک کر دینا۔ اس روایت کے آخر میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ جو مجھے دفن کرے گا اس کی عمر قیامت تک دراز ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم اطہر پڑا رہا یہاں تک کہ حضرت خضر متولد ہوئے۔ انہوں نے حضرت آدم کے جسم اطہر کو دفن کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی دعا کو قبول کرتے ہوئے حضرت خضر کی عمر کو طویل کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خضر سمندر میں اور یسع خشمین میں رہتے ہیں۔ یہ رات کو حضرت ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیواروں کو جو انہوں نے عام لوگوں اور یاجوج ماجوج کے درمیان بنائی تھیں اس کے پاس اکٹھے ہوتے تھے، ہر سال حج اور عمرہ کرتے اور آب زمزم پیتے ہیں جو ان کے لیے 1 سال کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا حضرت الیاس علیہ السلام کی طویل عمر کے متعلق حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن انصاری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں، بعض نے فرمایا کہ حضرت الیاس علیہ السلام بیمار ہوئے اور آپ نے موت کو محسوس کیا تو رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی
کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا دنیا کی حرص میں رو رہے ہیں، یا موت کے غم میں، یا دوزخ کے خوف سے؟ آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ تیری عزت و جلال کی قسم، میرے رونے کا سبب ان میں سے کوئی نہیں، بلکہ میں تو اس غم میں رو رہا ہوں کہ میرے بعد تیری حمد کرنے والے تیری حمد کریں گے، لیکن میں نہیں کر سکوں گا۔ تیرا ذکر کرنے والے میرے بعد تیرا ذکر کریں گے، لیکن میں نہیں کر سکوں گا۔ روزے رکھنے والے میرے بعد بھی روزے رکھیں گے، لیکن میں نہیں رکھ سکوں گا۔ نماز پڑھنے والے میرے بعد بھی نماز پڑھیں گے، لیکن میں نہیں پڑھ سکوں گا۔ تو آپ سے کہا گیا کہ اے الیاس، میں اس وقت تک کے لیے تیری موت کو مؤخر کروں گا جب اس دنیا میں میرا ذکر کرنے والا کوئی نہ ہوگا، یعنی قیامت تک۔ جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کی درازی عمر کا سبب تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے آب حیات پی لیا۔ چنانچہ صدر الفضل حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں، حضرت ذوالقرنین نے کتابوں میں دیکھا تھا کہ اولاد سام میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اس کو موت نہ آئے گی۔ یہ دیکھ کر وہ چشمہ حیات کی طلب میں مغرب و مشرق کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے پی بھی لیا، مگر ذوالقرنین کے مقدر میں نہ تھا، انہوں نے نہ پیا۔ آب حیات کی حقیقت کیا ہے، اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ تو اسے افسانے کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھتے۔ اس اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آب حیات کا تذکرہ نہ تو کلام الہی میں ہے اور نہ ہی کلام رسول کی کسی روایت میں۔ کچھ مفسرین نے سورہ کہف کی ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے آب حیات کے بارے میں بات کی ہے، جن میں حضرت ذوالقرنین کے سفر کا تذکرہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں سے ایک میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی پی بھی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے، وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسے کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں انہیں ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے علاوہ ان کا کوئی غذائی سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف بے ایمان ہو گئے، کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں، اور یہ کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا تھا۔ پیارے دوستو، حضرت خضر کے بعد تیسرے زندہ نبی کا تذکرہ قرآن میں 2 جگہ موجود ہے، جو حضرت الیاس علیہ السلام ہے۔ جس طرح کے تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی جانب لے جایا گیا۔ اس بات کا تذکرہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت میں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے، اور وہاں سے گزرتے ہوئے ایک آواز سنائی دی کہ اللہ تعالی مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی نے مجھے حکم دیا کہ اے انس، اس آواز کا پتہ لگاؤ، یہ کون ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں پہاڑ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا ایک سفید پوش بزرگ
اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے، اور اس شخص نے مجھے دیکھا تو کہا، اے بندے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی ہاں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میرا سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور میں واپس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت الیاس کا سلام پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور حضرت الیاس علیہ السلام سے ملنے کے لیے چل پڑے۔ آپ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں ان سے کچھ دور کھڑا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے۔ تو اس دوران ان کی طرف آسمان سے کھانا نازل ہوا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی اپنے پاس بلایا، اور اس طرح ہم نے کھانا کھایا۔ کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، اور وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہوئے اور آسمان کی جانب چلے گئے۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں، اور حج کے موقع پر حج بھی ادا کرتے ہیں، اور یہ دونوں نبی مختلف مقامات پر مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہیں، جن کا نام ہے حضرت ادریس علیہ السلام، جن کے زندہ ہونے کا ذکر بہت سی روایات میں ملتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار انسان اور نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو ہوا میں اٹھا لیا۔ آسمان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس سے ہوئی، اور بعض روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کیا کرتے تھے۔ اپنے کام کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے تھے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے شمار ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی نیکیاں زمین پر رہنے والے ہر شخص سے زیادہ ہوتی تھیں، اور آپ کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہو جاتی۔ ادریس علیہ السلام کو اس طرح آسمان کی جانب زندہ اٹھا لیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ علیہ السلام کی ولادت باب العراق یا مصر کے شہر منفیس یعنی مرف میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام اخنوق تھا، جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آپ کو ادریس کے نام سے پکارا گیا۔ روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے لوگوں کو لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی درس و تبلیغ میں صرف کیا۔ چنانچہ لوگ آپ علیہ السلام کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ کا حضرت شیس علیہ السلام کی 5ویں پشت سے تعلق تھا، اور آپ کا شجرہ نسب یوں ہے: ادریس بن یاردبن، مہلائل بن کینن، بن انوش، بن شیس، بن آدم علیہ السلام۔ حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔ قابیل کی اولاد میں کفر و شرک، بدکاری اور بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی عام تھی۔ پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی۔
بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی۔ گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی پیدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ میرے پیارے دوستو، یاد رہے 4 پیغمبر ابھی تک زندہ ہیں۔ 2 آسمانوں میں حضرت ادریس سلام اللہ علیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 2 زمین پر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام سمندر پر اور حضرت الیاس علیہ السلام خشکی پر مقیم ہیں۔ جب قیامت آئے گی تو اس وقت وفات پائیں گے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام پر ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو پورا ضرور کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں، تو سب کا مالک ہے اور سب کو تو ہی پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تم نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف کر دے، ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز کر دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے، اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گرے پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے نا آشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما دیجئے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو،
ہمارے آباء و اجداد کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل اور کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو دھو دینا، ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے، بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دیں، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار اور مطیع ہم کو بنا دے تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ، اپنے مومن اور خاص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پاک پروردگار، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ، ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا، اے اللہ، انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ، ہماری طرف سے ہمارے والدین کو
جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما، اور اپنی امت کی طرف سے اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔